नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने परेड ग्राउंड के जलसे में जो ख़त लहराया उस ख़त के मुतल्लिक अब क्या दो और नए धमाका खेज़ इंकशाफात हुए हैं। ये ख़त जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दिखाया गया तो जनरल बाजवा का इस ख़त पर क्या रद्द अमल था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ की किस खुफिया मुलाकात का जिक्र किया, वो कौन सी शख्सियत थी जो खुफिया तरीके से मियां नवाज शरीफ से मिली, वज़ीर आज़म इमरान खान के टेबल पर कौन सी तहलका खेज और नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंचाई गई और इस रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बहुत बड़ा फैसला किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ख़त लहराया उसके मुतल्लिक अब क्या दो नए और तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं और आखिर मियां नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात करने वाला कौन था। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और एक अहम खबर सुनाते हैं। ये खबर एक आला तरीन सतह के इजलास के मुतल्लिक है और ये एक ऐसा इजलास है जिसे गेम चेंजर इजलास कहा जा रहा है। अब इस इजलास के मुतल्लिक दो नए इंकशाफात हुए हैं और इस इजलास के मुतल्लिक दो नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात और नुकात की तस्दीक की गई है और ये इजलास एक अहम तरीन और हसास तरीन मीटिंग के बाद हुआ। इस मीटिंग का 1 पॉइंट और इंतहाई अहम एजेंडा था और ये एजेंडा था तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक और इसी इजलास के मुतल्लिक अब ये कहा जा रहा है कि इससे तहरीके अदम एतमाद का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। इस इजलास में और इससे पहले होने वाली मीटिंग में कौन कौन सी अहम शख्सियात शरीक थीं और इस इजलास में क्या 3 बड़े फैसले हुए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि एक ताकतवर जनरल की कहानी क्या है जिस कहानी को वज़ीर आज़म इमरान खान के एक इंतहाई ख़ास जुमले से जोड़ा जा रहा है। तो मामला यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार की जो राहदारियां हैं यहाँ एक बहुत हसास नौइयत की इतलात गर्दिश कर रही हैं और ये जो इतला है ये इतनी तेज़ी से फैलाई गई कि अब इक़्तिदार के ऐवान हो, सियासी ऐवान हो या ताकत के ऐवान हो, इन तीनों अक़साम के ऐवानों में इस इतला पर बहुत ज़ोरों शोर से बहस हो रही है और ये इतला एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक है और इसी इतला को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किए गए 2 इंकशाफात से भी जोड़ा जा रहा है और ये जो इंकशाफात हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान के फैसला साज हलकों से भी है, यानी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से, आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से और कुछ आलमी कुव्वतों से भी। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जुमला कि मेरे ख़िलाफ़ आलमी साजिश में कुछ अंदर के किरदार भी शामिल हैं, यानी कुछ पाकिस्तानी किरदार भी ऐसे हैं जो मेरे ख़िलाफ़ साजिश में शामिल हैं और मुझे पता है कि मेरे सियासी मुखालफिन जो आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन थे उन्हें एक साथ किसने बिठाया, यानी पीपल्स पार्टी को, नून लीग को और JUI को किसने इकट्ठा किया। यहाँ भी वज़ीर आज़म इमरान खान का इशारा असल में कुछ पाकिस्तानी किरदारों की जानिब था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का जो सबसे हसास जुमला था वो ये था कि जब उन्होंने ये अल्फाज बोले कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाना चाहता और ज़्यादा तफसील से बात इसलिए नहीं करना चाहता कि इससे मुल्क के मफाद को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन मुझे किसी का डर नहीं है। और उनका ये जो जुमला था और ये जो पैगाम था ये भी पाकिस्तानी किरदारों के लिए ही था और बहुत ही हसास नौइयत का आप कह सकते हैं कि पैगाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहुंचाया। लेकिन
یہاں ایک بہت بڑا اور اہم ترین معاملہ اور بھی ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ ایک طاقتور جنرل کے متعلق ہے، اور اب کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ایک بہت بڑا اور اچانک حساس نوعیت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اصل میں وزیر اعظم عمران خان کا یہ جو کارڈ ہے یہ سب سے طاقتور کارڈ ہوگا، یہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ترک کا پتہ ہوگا، یہ ایک ایسا کارڈ ہوگا جو بہت سے حلقوں کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، اور جو ریئل سرپرائز ہوگا، جس سرپرائز کی بات کی جا رہی تھی کہ ایک بہت بڑا سرپرائز آئے گا، وہ سرپرائز پرائم منسٹر عمران خان اس کارڈ کے ذریعے ہی دیں گے۔ اور ان دعووں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو دوسری مدت ملازمت ہے وہ اس سال نومبر میں ختم ہو رہی ہے، یعنی 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ اور اسی پوری سچویشن میں ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر ایوان صدر سے بھی آئی، اور اس اطلاع کا تعلق بھی 2 جنرل سے ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی ایک بہت غیر معمولی ملاقات ہوئی ان اطلاعات کے مطابق صدر عارف علوی سے، اور یہ جو ملاقات تھی اس ملاقات میں پرائم منسٹر عمران خان نے ان اطلاعات کے مطابق 2 جو اہم ترین سمریز ہیں وہ صدر عارف علوی سے منظور کروا لیں، یعنی صدر عارف علوی سے ان اہم ترین سمریز پر سگنیچر کروا لیے۔ ان میں سے ایک سمری کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ سمری اصل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن کے متعلق ہے، اور دوسری سمری کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو سمری ہے یہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے متعلق ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو پوری سچویشن ہے، اسی سچویشن میں اگر وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دیتے، یا جنرل باجوہ خود ایکسٹینشن نہ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ایک بہت ہی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، ایک بہت ہی حساس نوعیت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ان حلقوں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان وقت سے پہلے نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، یعنی نئے آرمی چیف کی تقرری تو نومبر میں ہونی ہے جا کر، لیکن نئے آرمی چیف کا جو نام ہے وہ وقت سے پہلے اناؤنس کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ منگلا کے کور کمانڈر جنرل شاہین مظہر یا پشاور کے کور کمانڈر جنرل فیض حمید کو پرائم منسٹر عمران خان اگلا آرمی چیف لگانے کا اعلان کر سکتے ہیں، تاہم حکومتی جو ذرائع ہیں اور جو حکومتی رہنما ہیں وہ ان دعووں کی مکمل تردید کر رہے ہیں۔ اب واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے پریڈ گراؤنڈ میں لہرائے گئے خط کے متعلق کیا نئے اور 2 دھماکہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں، اور آخر میاں نواز شریف کی وہ کون سی خفیہ ملاقات تھی جس کا ذکر وزیر اعظم عمران خان نے بہت ہی خطرناک انداز میں کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے کہ میاں نواز شریف لندن میں کس شخصیت سے خفیہ طریقے سے ملے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے متعلق لندن سے اب ایک بہت بڑی اور حیران کن خبر آئی ہے، بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی یہ اطلاع آئی ہے، اور یہ خبر میاں نواز شریف کی جو خفیہ ملاقاتیں ہیں ان سے جڑی ہوئی ہے، یعنی وہ ملاقاتیں جن کا ذکر خود وزیر اعظم عمران خان نے کیا۔ اب اطلاع یہ آئی کہ میاں نواز شریف کی لندن میں 2 قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں جو میاں نواز شریف لندن میں اپنی رہائش گاہ پر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حسن نواز جو نون لیگ کا ایک سیاسی سیکرٹیریٹ بن چکا ہے لندن میں، اور میاں نواز شریف کی رہائش گاہ سے واکنگ ڈسٹنس پر موجود ہے، جہاں نون لیگ کی ساری سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو وہاں بھی میاں نواز شریف کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو میاں نواز شریف کی خفیہ ملاقاتیں ہیں، جو میاں نواز شریف کی بہت حساس نوعیت کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ لندن کے 2 ہوٹلز میں ہوتی ہیں، جہاں میاں نواز شریف اپنا پلان کسی کو بتائے بغیر جاتے ہیں، یعنی وہ شخصیات جو کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اکثر ہمیں
لندن میں نظر آتی ہیں، جن میں عابد شیر علی بھی شامل ہیں، جن میں ناصر بٹ بھی شامل ہیں، یہ لوگ اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوتے اور یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں ہوٹلز میں۔ اب یہاں انتہائی اہم معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی انہی ملاقاتوں کے حوالے سے ایک اطلاع پر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک افواہ پر بہت زیادہ شور مچا، اور اس معاملے پر سوشل میڈیا پر بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے، بہت بڑے بڑے تجزیے کیے گئے، اور یہ جو دعوے تھے، یہ دعوے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حالیہ دورہ بیلجیم کے متعلق تھے، جب وہ برسلز گئے تھے، اور یہ ان کا ایک آفیشل وزٹ تھا، یعنی ان کا ایک سرکاری دورہ تھا۔ اب اس دورے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سرکاری حیثیت میں یورپی یونین اور نیٹو کے جو حکام ہیں ان سے ملاقاتیں کی، لیکن اس کے بعد دو بہت بڑے دعوے کر دیے گئے، بہت ہی ان امیجنیبل قسم کے دعوے کر دیے گئے، کیونکہ اس دورے کے متعلق سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے یہ کلیم کیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اصل میں جب وہ برسلز گئے تھے تو اس کے بعد ممکنہ طور پر میاں نواز شریف سے بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ دعوے اتنے تواتر سے کیے گئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اطلاع اور یہ افواہ اتنی تیزی سے پھیلائی گئی کہ خود حکومتی وزراء کو، فواد چودھری کو اور دیگر حکومتی وزراء کو اس معاملے پر ریئیکٹ کرنا پڑا، اس پر رد عمل دینا پڑا، اور فواد چودھری نے کیمروں کے سامنے آ کر یہ کہا کہ یہ دیکھیں یہ کس قسم کی غیر ذمہ دارانہ صحافت ہو رہی ہے کہ اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی لندن میں میاں نواز شریف سے کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے لہرائے گئے خط کے متعلق کیا دو نئے اور دھماکہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں، اور یہ جو انکشافات ہیں یہ عین اس وقت کیے گئے جب اپوزیشن کے جو قریبی حلقے ہیں اور اپوزیشن کے رہنما اس خط کو جعلی خط قرار دے رہے تھے، اسے ایک سیاسی سٹنٹ قرار دے رہے تھے، لیکن اب اس خط کے متعلق ناقابل تردید شواہد اور ناقابل تردید انکشافات سامنے آ گئے ہیں، اور یہ خط جو ہے یہ وہ والا خط نہیں ہے جس کے متعلق کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط تو پہلے بھی ڈسکس کیا جا چکا ہے، وزیر اعظم عمران خان تو اس خط کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، یعنی وہ خط جو یورپی یونین اور جو نیٹو کے سفیر ہیں جو انہوں نے حکومت پاکستان کو لکھا تھا سفارتی آداب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، جس میں حکومت پاکستان پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان یوکرائن اور روس کی جنگ میں روس کی مذمت کرے، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے یورپی یونین پر تنقید بھی کی تھی۔ اب وہ خط بھی سفارتی دباؤ کے متعلق تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے جو خط لہرایا وہ اس خط سے، یعنی یورپی یونین اور نیٹو والے خط سے بالکل مختلف ہے، اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ بھی بہت خطرناک ہیں۔ اور یہ جو خط ہے اس کے متعلق وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی منشن کیا کہ ہمیں ہماری خارجہ پالیسی تبدیل کرنے کے لیے اور ہمارے بازو مروڑنے کے لیے تحریری دھمکی دی گئی ہے، اور اسی خط کے متعلق وزیر اعظم عمران خان نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ اگر کوئی خط یہ دیکھنا چاہتا ہے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس خط کو دیکھے تو میں اسے یہ خط آف دی ریکارڈ دکھا بھی سکتا ہوں، یعنی یہ خط 100% اصلی ہے۔ اب اس خط کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کو یہ جو خط ہے یہ وزیر اعظم عمران خان کے کچھ خاص جملوں کے بعد لکھا گیا تھا۔ یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب ایبسلوٹلی ناٹ جیسے الفاظ بولے تھے پاکستان کے ریاستی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے، تو اس کے بعد یہ خط بھیجا گیا، لیکن اب اس معاملے پر ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور اس انکشاف کا تعلق پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، یا براہ راست آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہے۔ اور یہ جو انکشاف ہے یہ کسی عام شخصیت کی جانب سے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ انکشاف اب اعلیٰ ترین سطح پر کیا گیا ہے، اور ایک ایسی شخصیت کی جانب سے کیا گیا ہے جسے سب سے پہلے یہ خط براہ راست پہنچایا گیا تھا، یعنی موسٹ ریلیونٹ یہ شخصیت ہے۔ اس کے بعد اس شخصیت نے یہ خط وزیر اعظم عمران خان کو پہنچایا، یعنی یہ خط براہ راست پرائم منسٹر عمران خان تک نہیں پہنچا تھا،
پہلے اس شخصیت تک پہنچا، اس شخصیت نے اس خط کو پرائم منسٹر عمران خان تک پہنچایا، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین بھی ہے اور کتنا تصدیق شدہ بھی ہے۔ اب اس خط کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے آرمی چیف جنرل باجوہ کے متعلق ایک سوال کیا گیا، اور یہ جو سوال تھا یہ کوئی کسی نجی محفل میں نہیں کیا گیا، یہ خبر کوئی ذرائع سے نہیں آئی، کیونکہ عام طور پر کبھی کبھار نجی محفل سے لیک کی گئی کوئی خبر میڈیا کی زینت بن جاتی ہے یا ذرائع سے کوئی خبر لیک کر دی جاتی ہے، لیکن یہ جو خبر ہے نہ تو نجی محفل سے آئی نہ تو یہ کسی ذرائع سے لیک کی گئی، بلکہ یہ خبر آئی براہ راست ٹی وی سے، جہاں پر شاہ محمود قریشی نے 3 نئے اور تہلکہ خیز انکشاف کر دیے۔ ایک تو شاہ محمود قریشی سے یہ سوال کیا گیا کہ آخر یہ جو خط ہے جس کا وزیر اعظم عمران خان نے ذکر کیا، جس کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ اس خط میں اصل میں وزیر اعظم عمران خان کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ذکر ہے، تو یہ خط حکومت کو کب ملا تھا؟ اب اس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انکشاف کیا کہ اس خط کے ملنے کی تاریخ بھی انہیں معلوم ہے، اور 1-2 دن میں وہ اس خط کے ملنے کی تاریخ بھی میڈیا کے سامنے لے آئیں گے۔ لیکن جو سب سے اہم سوال کیا گیا شاہ محمود قریشی سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا سوال تھا جس سے بہت سے راز کھل سکتے ہیں، بہت سے بھید کھل سکتے ہیں، اور اس خط سے جڑے جتنے بھی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ راز ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے اس جواب سے کھل سکتے ہیں۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان کی عسکری قیادت کو یہ خط دکھایا گیا تھا، یعنی کیا یہ خط آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی دکھایا گیا؟ تو اس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 2 تہلکہ خیز انکشافات کر دیے۔ ایک تو وزیر خارجہ کا کہنا یہ تھا کہ ہماری یعنی سول حکومت کی ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ ہم ہر معاملے میں فوجی قیادت سے مشاورت کر کے آگے بڑھیں، یہ الفاظ تھے شاہ محمود قریشی کے۔ اور پھر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے کچھ فیصلے مشاورت سے کیے، ہمارا تعلق بہت اچھا تھا، یہ الفاظ بولے شاہ محمود قریشی نے۔ اس کے بعد کہا کہ ہمارا تعلق بہت اچھا تھا ہے اور ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے، یہ شاہ محمود قریشی کے الفاظ تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر قومی مفاد اور ملکی سیکیورٹی کے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ بہت اہم نقطہ تھا۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے سب سے بڑا انکشاف کیا، اور یہ جو انکشاف تھا اس میں شاہ محمود قریشی نے یہ الفاظ بولے ٹی وی کے اوپر کہ یہ جو خط ہے جس کا وزیر اعظم عمران خان نے ذکر کیا کہ ہمیں ایک دھمکی آمیز خط ملا ہے، یہ خط عسکری قیادت یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی شیئر کیا گیا، لیکن جب ان سے مزید تفصیلات مانگی گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ حساس معاملہ ہے، ہم وقت آنے پر مزید حساس تفصیلات سامنے لائیں گے۔ دوسری جانب ایک بہت اہم خبر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ سے اب ایسے ریمارکس آ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اس حکومت کو گرانا مکمل طور پر ایک غیر آئینی اور ایک غیر قانونی عمل ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔